अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और अब हम उस जगह पे आ गए हैं कि ख़ासतौर पर सुबह सिंध में आज रात 12 बजे से एक लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, बल्कि हुकूमत की जानिब से उसमें सख्ती भी की जाएगी, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है सॉफ्ट लॉकडाउन जो है होने जा रहा है। और अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आपको निकलना है घर से बाहर तो उसकी भी वजूहात बता दी गई हैं। कैसे निकलेंगे? गाड़ी में सिर्फ एक आपके साथ शख्स होना चाहिए अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, और इसी तरह से जो रोज़मर्रा की चीज़ें बस वो लेने के लिए निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, खासतौर पर इस्लाम से लॉकडाउन होना चाहिए वो नहीं है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो स्पीच की उसके बाद भी एक ये डिबेट सामने आ गई है कि क्या फौरी और एमरजेंसी लॉकडाउन मुल्क में ज़रूरी है या नहीं। इसकी मिसालें मौजूद हैं, हम भी अपने प्रोग्राम मुसलसल बता रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल इटली में मौजूद है कि जहाँ पर जो है ये तादाद जो है वो 100 और 150, 200 के बाद एकदम से हज़ारों में जो है वो बढ़ गई थी। और पाकिस्तान में भी जो खदशा है, खुदा न खास्ता हमारे पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें हम किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो सिचुएशन वो किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब हुनैत लखानी साहब, बड़े ज़बरदस्त सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी के आप डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान बैतुल-माल सिंध के हुसैन लखानी ट्रस्ट भी आप देख रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनके MPA हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ हमारे साथ एक और कंसल्टेंट फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर शाजिया खान शाह साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। हुनैत लखानी साहब, ये जो डिबेट इस वक्त है एक लॉकडाउन के हवाले से, सिंध में तो काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वाज़े है, और यहाँ पर जो है वो आज रात 12 बजे से कम 2 हफ्ते के लिए सूरत हाल सामने कि लोग जिस जगह पर हैं वो वहीं पे रहें। लेकिन बाकी जो हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं वहाँ पर अभी निजी तौर पर जो है वो शादी की तकरीबात भी हो रही हैं, लोग पार्क्स में ही मौजूद हैं। मकसद ये ऐसी ही बात है जैसे हम कहते थे कराची के अंदर कि भाई सिग्नल पे आप रुको, आपकी जान के लिए बेहतर है, लोग नहीं रुकते थे। हम कहते थे जनाब मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनो, ये आपके फ़ायदे के लिए बात है, और जब कोई पुलिस वाला नज़र आता था तो मोटरसाइकिल पहन लेते थे वरना आगे रख देते थे। यानी खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप रहेंगे तो सब कुछ होगा, बताई जा रही है, लेकिन शायद बड़ी तादाद में अवाम भी समझने को तैयार नहीं है। आउज़ुबिल्लाहिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। शाम से मैं देख रहा हूँ हर चैनल के ऊपर डिबेट चल रही है, कोई एक पार्टी का, कोई दूसरी पार्टी का, कोई तीसरी पार्टी का, कोई कहता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्यों है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने एक चीज़ को फाइट करना है उसको किस तरीके से फाइट करना है। और प्राइम मिनिस्टर भी वही बात कह रहा है, चीफ मिनिस्टर भी वही बात कह रहा है, मुझे इन दोनों की बात में तजाद नहीं लगता। वो भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन हमें खुद अपने आप को करना होगा, हमें खुद जो है अपनी बीमारी दूसरे को ट्रांसफ़र करने से रोकनी होगी। हम एज अ इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं कर सकते कि पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को बाय फोर्स घर के अंदर बंद करें। और चीफ मिनिस्टर भी ने यही किया, सबको बोला कि जी आप घर के अंदर रहें, और जो है पुलिस ने ऐलान किया कि जी आप घर के अंदर हैं। सर जो डिफरेंस है ना, वो जो डिबेट हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक होती है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, इन्फोर्समेंट, कि जनाब हम ये ऐलान करें, हमारी तरफ से ये बात आ गई है, ठीक है। वो ऐलान जो है वो वफाक से नहीं हो पा रहा है, और उसमें उसकी वजह हो नहीं सकता इसके अंदर। एक चीज़ तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन्फोर्स करना इस चीज़ को। नंबर 2 ये है, उन्होंने कहा कि 25% आबादी हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो कैसे रहेगी घर के अंदर इतने लंबे अरसे के लिए, कैसे रहेगी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी, अफरा तफरी कैसे हो जाएगी, लोग स्टॉक करने लगेंगे सामान को, उसको कैसे रोकेंगे। सो 1000 नई चीज़ें। आप ये देखें कि दुनिया में इस वक्त कौन सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कंप्लीट लॉकडाउन है, कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जो कंप्लीट लॉकडाउन है। देयर आर परसेंटेजेस, कोई 75% पे है, कोई 50% पे है, कोई 30% पे है। सो इसी तरह हम भी स्टेज बाय स्टेज परसेंटेज के ऊपर अचीव करते जा रहे हैं, और आगे जब 100% करना होगा 100% भी अचीव करेंगे। देयर आर 2 थिंग्स, एक तो ये कि आपका GDP 1% से या 1% से आपकी पॉवर्टी बढ़ जाती है तो कितने हजार लोग मरते हैं, और एक ये है कि आपकी जो है लॉकडाउन करने से जो है कितने हजार लोग मरते हैं। सो पॉवर्टी तो इकोनॉमिक कंडीशन अपनी जगह। आप ये तो कहेंगे कि जहाँ पे ग्रुप्स जमा हो रहे हैं, जैसे पार्क्स में लोग जा रहे हैं, इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं, हम लोगों का काम है, लेकिन सरकारी सतह पर भी अगर एनफोर्समेंट हो जाए कि
لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. سطح پہ بھی دیکھیں نا ہر علاقے نے اپنا کر دیا, آئی تھنک سندھ نے اپنا کر لیا ہے, گلگت نے اپنا کر لیا ہے, باقی بھی اپنے چھوٹے ایریاز جو ہیں اپنا کریں گے. کونسلر لیول تک جائیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے باہر نکل کے. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت اس چیز کا نہیں ہے کہ میں بولوں میری رسپانسبلٹی ہے یا یہ آپ کی رسپانسبلٹی. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر کسی کو سمجھائیں کہ روڈ پہ نہ تھوکے, روڈ پہ نہ چھینکے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کسی دفتر میں علاقے میں باہر نہ نکلے, گھر کے اندر بیٹھے. اگر میں خود بیمار ہوں تو میں گھر کے اندر خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن. ٹھیک ہے. اور ایک بڑی واضح طور پہ بات ہے ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر آپ جو شکار ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہنے کے لیے, دنیا بھر کی میں صورتحال آپ کے سامنے, تو اسٹارٹنگ کے 3 days 4 days 5 days ایون 10 days تک اگر آپ کو خود بھی نہیں معلوم اور اچانک آپ پہ بریکنگ نیوز آتی ہے تو وہ تو پھر بات کا پروسیس ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, کس طرح سے آگے آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن اس عرصے میں آپ اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ آگے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس. بالکل ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن دس لولی پروگرام. بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے اور آپ کے پروگرام سے بہت لوگ آگے پورے کراچی کا پورے پاکستان میں سیکھیں گے. فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو تھینک حنید لکھانی صاحب کہ انہوں نے گفٹ دیا ہے پی ایس نارتھ آباد, وہاں کا میں ایم پی ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. انہوں نے ہمیں گفٹ دیا ایک 50 بیڈ کی جگہ جہاں پہ آئسولیشن رومز ہیں. ٹیپ اور بیوروکریسی کی وجہ سے, غیر ضروری پیپر ورک کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. حنید لکھانی صاحب نے میرے سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو لکھا بھی ہے اور ان کو انفارم بھی کیا ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل ہمیں گرین لائٹ دیں, تاکہ خدا نہ کرے اگر ہمارے نارتھ آباد کے علاقے میں کسی کو دیکھیں نا, آلریڈی بہت سارے اسپتال ہیں, ہم نے سنا ہوگا خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ آلریڈی فل کیپیسٹی پہ آ گئے ہیں. ہم ایک جگہ دے رہے ہیں, فری کی جگہ دے رہے ہیں, پیسے نہیں لے رہے, کم سے کم اس میں تو کم سے کم یہ غیر ضروری پیپر ورک کو اگنور کریں. کیونکہ آپ تھوڑی دیر پہلے آپ سے اسٹوڈیو کے باہر بات ہو رہی تھی کہ لوگ تو کیمپس میں ہسپتال بنا رہے ہیں, یہ تو بنا بنائے ہسپتال میں فیسلٹی دے رہے ہیں. تو یہ ٹائم نہیں ہے پیپر ورک کھولنے کا اور رولز اور لاس کو دیکھنے کا, یہ ٹائم ہے ایمرجنسی ایکشن لینے کا. ٹھیک, یہ دوبارہ بولتا رہوں گا کہ یہ وائرس ہے, یہ بیکٹیریا نہیں ہے, نہ یہ انسان کا بچہ ہے نہ ہاتھی کا بچہ ہے. یہ ہر 9 مہینے بعد بچہ نہیں دیتا, یہ ایکسپونینشلی پھیلتا ہے. ٹھیک, اور ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. میں نے جس طرح پہلے بولا 17 مارچ کو میں نے فیس بک اور ٹویٹر پہ کہا تھا کہ پرسنل پروویژنل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن سندھ, لاک ڈاؤن کراچی 17 تاریخ کو. یہ بات آپ نے کہی, میں بھی اس وقت آپ سے تھا کانٹیکٹ میں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم باقاعدہ طور پہ اسپیشلی آن فیڈرل لیول؟ سندھ میں تو پھر بھی گریجولی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک تو اب دیکھیں میں کوئی کمپٹیشن پہ نہیں جا رہا, میں ایک جنرک بات کر رہا ہوں, میں ایز اے صرف سرجن بات کر رہا ہوں, پرسنل بات کر رہا ہوں, اور نہ ہی میں اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. ایز اے ڈاکٹر آئی ایم جسٹ اسپیکنگ آؤٹ مائی ہارٹ, دل سے بول رہا ہوں یہ بات کہ میرے خیال سے خود بھی کامن سینس ہونی چاہیے. کل میں ہسپتال سے 3:30-4 بجے کام ختم کر کے ایک ایمرجنسی, اب ظاہری بات ہے بچے کو منع نہیں کر سکتا, ہاسپٹل ٹراما ہاسپٹل تو کھلے گا, ہڈیاں تو ٹوٹیں گی لوگوں کی. 3.5-4 سال کے بچے کا آپریشن کر کے میں گھر آ رہا تھا 3:30 بجے شادی کی تقریب میں, لوگ تقریباً 40-50 رکشائیں لے کے اور آگے گاڑی تیز میوزک کے ساتھ جا رہی تھی. میں نے گاڑی میں نے کہا بھائی آپ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں ڈاکٹر صاحب ہم میرے علاقے کے لوگ. میں کہا کر کیا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ دوپہر کو جب میں آیا تھا لوگ گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے, 15-20 بچے. میں نے کہا آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ مجھ سے بچہ آ کے کہتا ہے تقریباً 14-15 سال کا ہوگا, بیوقوف تو نہیں ہوا نا 14-15 سال کا بچہ, کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بس 6 بالیں رہ گئی ہیں. میں نے کہا یار 6 بالوں کی بات نہیں ہے, یہ میں کہتا ہوں اتنی بری طرح اسپریڈ ہوگا کہ اب اللہ نہ کرے ہم کو وقت دیکھنا پڑے کہ ہم لوگوں کو میس گریوز اجتماعی کو کہتے ہیں نا دفن کرنے, وہ ہمیں جگہ نہ ڈھونڈنا پڑے. یہ آپ کے جو فارمولا آپ لے کر آئے یہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر شازیہ مسعود موجود ہیں. یہ جو ایک ڈفرینس ہے مسعود, فلو ہے یا دوسری اور بیماریاں تھیں یا انفیکشنز ہیں, اس کا اگر کمپیریزن کریں کرونا وائرس سے تو اس کو آپ کس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. یہ جو سیزنل فلو ہوتا ہے ہمارا, نزلہ زکام جو لوگوں کو ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے سردی کے موسم میں, تو یہ بھی اکثر کرونا وائرس کی فیملی کا ہوتا ہے. اور یہ جو کرونا وائرس ہے جو اب پھیل رہا ہے کووڈ-19, یہ ہے ایک اسی فیملی کا ہے اور یہ بہت زیادہ اس سے دگنا انفیکٹیو ہے. اور سیزنل فلو کا جو ڈیتھ ریٹ ہے نا, جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے تقریباً 0.1%. اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہے, اٹس اباؤٹ 40 times more deadly. تو اس کا ڈیتھ ریٹ ہے 4% ایٹ دا مومنٹ. اور یہ بہت تیزی سے اس لیے پھیل رہا ہے کیونکہ 5 دن تک آن ایوریج لوگوں کے پاس سمٹم نہیں ہوتے, تو جا کے جیسے کہ آپ نے کہا دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ٹائم میں دو لوگ اگر وہ انفیکٹ کریں گے
تو پھر ہمارے وہ پاس جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں exponentially- مسلسل کہہ رہے ہیں ابو 50 ابو 60 کے وہ زیادہ جو ہے ٹارگیٹ جی. کرتا ہے، لیکن پاکستان میں جو 3 اموات ہوئی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ 35-36 ایج کی ہے. اب یہی ہے کہ obviously اس کا ڈیتھ ریٹ ہے 4%، لیکن in the over 80s it's 15%، 1 in 6 people ٹھیک will ہے. die. ٹھیک. In the 20s to 30s 10 ایئر کی عمر سے لے کے 50 ایئر کی عمر تک آپ کا ڈیتھ ریٹ ہے on average 0.3%. اس کا مطلب ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس سے، بس یہ ہے کہ پروپورشنلی کم ہے. تو اس کے لیے بیسٹ فارمولا یہی کہ اپنا امیونٹی پاور ذرا تھوڑی سی وہ اسٹرانگ رکھیں اور سوشل ڈسٹینس پہ رہیں. سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جیسے کہ ہم بریک میں پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو بہت زیادہ اس سے خوف آتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اٹلی سے کمپیئر کریں فار ایگزامپل، جہاں پہ یہ یاد رکھیں وہاں پہ ایک بہت ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، وہاں پہ بہت ساری ریسورسز ہیں پاکستان کے مقابلے میں، اور وہاں پہ ڈے 0 سے ڈے 23 تک ہوئے تھے 160 کیسز، اور ہمارے یہاں پاکستان میں ڈے 0 ٹو ڈے 23 ہمارے 410 کیسز ہوئے تھے. ان کا ڈے 50 پہ 41,000 کیسز تھے. تو اگر ہمارا 3 گنا زیادہ ہے دن 23 پہ، تو ہمارے دن 50 پہ تو 3 گنا زیادہ. تو اور آبادی بھی دیکھیں نا ہماری وہاں 5 سے 6 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں 25 سے 30 کروڑ کی آبادی ہے. 1,20,000 اس میں سے اگر ہمارے 1 in 6 people need a ventilator، تو یعنی کہ ہمیں چاہیے ہوں گے 6,000 وینٹیلیٹرز. ہمارے پاس اس وقت کراچی میں اور سندھ میں ٹوٹل 700 سے زیادہ وینٹیلیٹر پورے نہیں پاکستان میں تقریباً 2,000 وینٹیلیٹر. تو وہ لوگ سب کہاں جائیں گے باقی کے 5,000 لوگ جن کو وینٹیلیٹر چاہیے؟ تو عنایت لکھانی صاحب، یہ جو ادارہ ہے کیا کر رہا ہے پاکستان بیت المال، خاص طور پہ سندھ میں جو سچویشن ہے، آپ کی طرف بڑھیں گے اور ڈاکٹر عمران شاہ آپ سے یہ فارمولا پوچھیں گے، لیکن بریک کے بعد پاکستان کا. بیک سوال ہے پاکستان کا. ہمارے ساتھ عنایت لکھانی صاحب موجود ہیں. عنایت صاحب یہ فرمائیں کہ جو پاکستان بیت المال سندھ ہے، اور ویسے آپ نے اپنی جو ایک ہاسپٹل کریٹ کیا ہے اور وہ آفر پیش کی ہے کہ مشکل وقت کے اندر جو ہے آئسولیشن سینٹر آپ بنا رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان بیت المال سندھ جو ہے یہ کیا کرنے جا رہا ہے اب، کیونکہ لاک ڈاؤن آج رات 12 بجے سے سندھ میں تو سٹارٹ ہو ہی رہا ہے. دیکھیے، جہاں تک اپنی پرسنل کیپیسٹی لکھانی فاؤنڈیشن نے اپنا جو ہاسپٹل ہے 50 بیڈ کا وہ دے دیا ہے فار آئسولیشن، پلس ہم نے میئر کے ساتھ مل کے لانڈھی میں جو کارڈیو واسکولر سینٹر ہے 200 بیڈ کا وہ اڈاپٹ کیا ہے، وہاں پہ 200 بیڈ کا آئسولیشن سینٹر فار کرونا بنایا ہے وہاں پہ. اٹس کمپلیٹ، انشاءاللہ کل یا پرسوں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. سو وہ تو ہم پرسنل اس کی کیپیسٹی میں کر ہی رہے ہیں، لیکن بیت المال جو ہے اس کے اندر اس کا جو پریویو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اور ماشاءاللہ سے آلریڈی 1,000 یتیم اور کئی ہزار لوگ جو ہیں اس پہ ہیں جس کا منتھلی کفالت بیت المال کرتی ہے. اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ان تمام سینٹرز میں جہاں جہاں کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں وہاں ہم ان کا ڈیسک بنا رہے ہیں تاکہ امیجیٹلی وہ لوگ اپلائی کر سکیں، کیونکہ اس میں ہر قسم کا پیشنٹ ہوگا. جو پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا، جو بلو دا پاورٹی لائن ہے، جس کو ضرورت ہے، وہ اپلائی کرے گا اور بیت المال اس کو میک شور کرے گی کہ 1 مہینے کا راشن دے دے، پیسے دے دے کہ اس کے گھر کا گزارا ہو جائے. بجٹ آپ نے کچھ رکھا ہے؟ کوئی خاص بجٹ تو بیت المال کے پاس الحمدللہ ہے، لیکن کرونا پیشنٹس کے لیے کر دیا. یوزلی ہم کینسر پیشنٹس کو، ڈائلسس کو اور تھیلیس بڑھا دیا ہے کہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. کیسے رابطہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیت المال کے فارمز ہیں وہ آلریڈی آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اور جتنے سینٹرز ہیں کرونا کے ان سب پہ اس کے فارمز رکھوا دیے گئے. تو جو پیشنٹ وہاں جاتا ہے اس کے فیملی ممبر فارم فل کر کے جمع کرا سکتے ہیں. بیت المال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ ان کے گھر تک خود پہنچ جائیں گے. سو پیشنٹ کو فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جو ہمارے جن کی بات کی جا رہی ہے، دیہاڑی دار طبقہ ہے یا ہمارے مزدور ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ اگر کچھ بیت المال سے مستفید ہونا چاہیں تو کیسے؟ نہیں، اس یہ ہے کہ منڈے کو جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کری ہے بیت المال. سو وی آر پرووائڈنگ راشن بیگس ٹو گورنر ہاؤس، اینڈ گورنر تھرو دی ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز ڈفرنٹ ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. خالی بیت المال نہیں کرے، اور بھی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ گورنر صاحب کا جو پلان ہے اس میں وہ اس میں سیلانی ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کو بھی آپ سیلانی نے بھی اس میں کوئی 1 لاکھ راشن بیگز دیے ہیں جو کہ بہت بڑا ہے. میں خود بھی سیلانی کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں، تو ان کے ساتھ میں خود بھی کل گیا. کل سے راشن ڈسٹریبیوشن کو 40 سے 50 ہزار بیگز کل کے دن میں کر دیے تھے. تو آج بھی اسی طرح ماشاءاللہ سے 24 آورز ان کا کام چل رہا ہے اور بہت تیزی سے چل رہا ہے. اسی طرح اور باقی سوشل ورک آرگنائزیشنز بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں. آئی ایم شیور ڈی سی کا بھی بہت ہر جگہ وہ لوگ پہنچے، ایدھی صاحب بھی ہر جگہ پہنچے، کر رہے ہیں سارے لوگ. لیکن جو حکومت کو کرنا چاہیے
جو کہہ رہی ہے کہ ہر پیشنٹ کے پاس پہنچے گا, ان کا کام اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا سیلانی کا اور ایدھی کا اور JDC کا نظر آ رہا ہے. اٹس سو انفارچونیٹ. آئی تھنک اس وقت میں بالکل بھی پالیٹکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس وقت ہر امیر آدمی نے اپنے گھر کے دروازے کھول دینے چاہیے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ وقت جو ہے اس پوری ملک کو, پوری قوم کو, پوری امت کو ضرورت ہے, انسانیت کو ضرورت ہے, سب کو آگے بڑھ کے مدد کرنی ہوگی. اب سندھ گورنمنٹ جو مسلسل کہہ تو رہی ہے کہ جناب ہم نے کوئی فارمولا کریٹ کیا ہے, اور کل وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نمبر بھی دے رہے ہیں, کوئی ہیلپ لائن نمبر آ رہا ہے, اس کے ذریعے لوگ جو ہے, تو اب اس میں ہم بھی اس لیے تنقید نہیں کر رہے کہ جس طرح باقی انیشیٹو لے جا رہے ہیں, یہ انیشیٹو بھی ذرا جلد سے جلد لے لیں. سب کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن گورنمنٹ کو اور زیادہ کرنا چاہیے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو, دونوں کو اور زیادہ کرنا چاہیے, امیڈیٹلی کرنا چاہیے اور سامنے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہوئے گا. جی, اس میں جو الیکٹریسٹی بل ہے اس کے لیے بھی بات کی ہے کہ جناب اس مہینے کا نہیں لیں بلکہ اگلے 10 مہینوں میں کس بار وہ چلا جائے گا. گیس کا بل کا بھی یہی بات آئی ہے, اسی طرح سے رینٹل پہ بھی بات کہی گئی ہے. میں ایک چیز ایڈ, دس از جسٹ دی اسٹارٹ. ابھی تک ہم نے جو اس کا تھرڈ لیول ہے آف فیئر اینڈ اسٹریس, وہ ہم نے فیل نہیں کیا, وہ بھی ہم فیل کریں گے, اور اس کے بعد یہ 1.5 سال تک اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہم فیل کریں گے, وہ اس سے زیادہ تباہ کن ہوگا. سو ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو کمر کسنی ہوگی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, جو آج تک ہم نہیں بن سکے. بہت افسوس کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فارمولا دے رہے ہیں, فرمائیے. دیکھیں, یہ میں آج سے تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے دکانوں میں گیا, بھائی ہینڈ سینیٹائزر دے دو, مل ہی نہیں رہا کہیں پہ, نہیں رہا. تو یہ بہت سمپل فارمولا ہے, اور یہ چھوٹی, مجھے پہلی بات تو یہ میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, نہ مجھے کوئی ڈیٹول شٹول کوئی پیسے دے رہا ہے, کچھ دے رہا ہے کہ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈیٹول کیوں, اگر کوئی اور ڈیٹول جیسی چیز ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر صرف 50 ml یعنی چھوٹی بوتل ڈیٹول اور 1 لیٹر کا پانی, آپ بس سمپل نل کے پانی کی بوتل پانی کے بھر کے 1 لیٹر کے اندر, اور یہ اس طرح کر کے ڈیٹول ڈال دیجیے آپ. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ رنگ جو ہے اس کا سفید ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اب اس میں اتنی ایفیکٹونیس آ گئی ہے کہ یہ کورونا کو مار سکتا ہے. اسی طرح جب یہ پانی بھر جائے تو یہ 50 سے 60 روپے کا اسپرے آتا ہے, جو کہ میں آپ کو پتہ ہے یہ پورے آج اسٹوڈیو میں گھومتا رہا ہوں, میں ہر جگہ اسپرے کرتا پھر ہوں. آتے ہی میں نے کیمرہ مین سب کو اٹھایا, یہ سیٹوں پہ کیا, اور بس کو اسپرے کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایروسول کی شکل میں جائے تاکہ یہ اسپریڈ ہو. یہ آپ ہاتھ میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ 50 ml 1 لیٹر میں اتنا زیادہ ٹاکسک نہیں ہوتا, اور یہ اپنا کام کر لیتا ہے, اور اکنامیکل بھی رہے گا. اکنامیکل نہ, یہ صرف ہاتھوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ خاص طور سے دروازے کے جو نابز ہوتے ہیں, دروازے کے اوپر لوگ, بہت سے لوگ تو استعمال ہی نہیں کرتے نا, وہ اوپر دھکا دے کے دروازہ کھولتے ہیں. سیٹنگ جگہ پہ پنکھے کی جو ڈوریاں ہوتی ہیں, پنکھوں کی جگہ بچوں, یہ آپ کپڑے بھی کر سکتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ کہ کورونا صرف ہمارے ہاتھ سے نہیں, بلکہ جہاں تک نئی رپورٹس آئی ہیں, ڈاکٹر شاہ جی اس پہ زیادہ لائٹ ڈالیں گی, کہ کپڑوں پہ رہتا ہے, سرفیسز پہ رہتا ہے, میٹل پہ رہتا ہے, کارڈ بورڈ تک پہ رہتا ہے. تو بہت خیال رکھنا ہے. اگر آپ ڈیلیوری بھی منگوا رہے ہیں, میرے خیال سے ذرا خیال سے اس کو زیادہ ٹچ نہیں کریں, خیال سے کھانے کو باہر نکالیں, کہ کارڈ بورڈ کے باکس پہ بھی رہتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا, اگر آپ WHO کے ویب سائٹ پہ جائیں گے, یہ سب چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر شاہ جی, ہم یہ مسلسل ہم بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو 2 دن سے کچھ ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نفسیاتی طور پہ بھی بڑے پریشان ہو گئے ہیں اس حوالے سے, کہ کیا کچھ نہ کھائیں, کچھ نہ منگوائیں, کچھ ڈیلیوری نہ کریں, مثلا دن میں کتنی بار ہاتھ دھوئیں, کچھ نفسیاتی پرابلم بھی لوگوں کے شروع ہو گئے ہیں. ذرا فرمائیں. آئی ایم شیور کہ اس میں انگزائٹی بہت ہو رہی ہوگی لوگوں کو, کیونکہ جتنا ہی ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پڑھ رہے ہیں, اتنا خوف ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ بھی بہت خوفناک باتیں کر رہے تھے کہ کتنے وینٹیلیٹر چاہیے ہوں گے, یہ وہ. تو لوگوں کو پریشان نہیں ہونا ہے, بس آپ کو کامن سینس یوز کرنا ہے اور ایک ذمہ دار شہری بن کے رہنا ہے. آپ کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا, پوری کمیونٹی کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا ہے. اور جیسے ہم نے بات کری, وہ ہمارے گھر میں بزرگ ہیں, جو بڑے ہیں, وہ بہت اس کا خطرہ ہے انہیں, تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. اپنے آپ پوری جگہ کو صاف رکھیے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پورے آپ ڈس انفیکٹ کریں, اور یہ بہت ہی اکنامیکل آپشن ہے. آپ کو ایکسپینسو وائپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ہاتھ دھوئیں جب بھی آپ کوئی چیز چھوئیں. جو باہر سے آپ ڈیلیوری ضرور منگوائیں, لیکن پھر آپ اس کو ڈس انفیکٹ کر دیں. کارڈ بورڈ پہ اگر رہتا ہے ایک مزاج بھی رہا ہے, ہمارا قومی مزاج رہا ہے ماضی میں بہت ساری چیزوں کے اندر, کہ مثال کے طور پہ کراچی میں ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی دہشت گردی ہوتی تھی, لوگ مرتے تھے, لوگ بولتے تھے کوئی بات نہیں یار, لوگ یہ سوچتے تھے کہ میرے پر نہیں آ جاتا, مجھے پرواہ نہیں ہے. آج بھی کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک چل رہا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, ہو رہا ہے کورونا جو ہے. انٹرپٹ کروں گا اس بات پہ کہ دیکھیں, یہ وہ حالات بھی دیکھیں جب 25-30 لوگوں کی لاشیں بوریوں میں ملتی تھی کراچی میں, ہمیں سب اچھی طرح میں سب یاد ہے, وقت یاد ہے.
اور میں نے ماؤں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے, باپ کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی بچوں کی لاشیں لیتے ہوئے, کیا کیا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کراچی میں, کیا حالات دیکھے. اللہ کا شکر ہے ویسے حالات نہیں رہے, مگر میں تو کہتا ہوں وہ تو خیر چلو ایک مار دیا کسی کو گولی سے. یہ جو وائرس میں جب کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے نا, تو اس گھر والے سے پوچھیں کہ کتنا % لاس ہوا ہے. اس فیملی کے لیے وہ 100% لاس ہوتا ہے. اس کو آپ پرسنٹیج نہیں دے سکتے. پرسنٹیج تو ہم اوور آل ایپیڈیمیولوجی دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ پینڈیمک ہے, ایپیڈیمک ہے, اینڈیمک ہے, مگر اس گھر والے سے پوچھیں, اس باپ سے پوچھیں, اس ماں سے پوچھیں, اس بیٹے سے پوچھیں جو اپنے باپ کو کھوئے گا, یا وہ اس باپ سے پوچھیں جو اپنے بیٹے کو کھوئے گا. تو یہ بالکل بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کے کنیکٹڈ لوگ ہیں آپ ان سب کو افیکٹ کر جائیں گے. مثلا آپ کے اکیلے کی بات نہیں ہے, تو اس لیے کوئی انتظار نہ کرے کہ یہ کوئی مثلا آپ کسی مہمان کا شاید یہ ہمارے پہ, یعنی آپ اس خوش فہمی میں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, یہ کسی وقت بھی کہیں بھی جو ہے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بڑے زبردست آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج بہت مبارک رات بھی ہے, تو ہمارے ساتھ ایک ممتاز عالم ہے, انہیں بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, پروگرام کے آخری سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آج کی رات بڑی رات, شب معراج, اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اپورچونٹی ملنے جا رہی ہے, یہ رات مل رہی ہے کہ اس رات کی زیادہ زیادہ عبادت کریں. اور نفلی عبادات ہیں اس میں. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اجتماعات بھی ہوتے تھے, لیکن اس میں اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ اس رات میں بھی کوئی پہر ایسا ضرور نکالیں جب آپ اور اللہ کے ساتھ درمیان کوئی اور نہ ہو. تو اب تو پورا موقع ملا ہے, پوری رات ملی ہے کہ آپ جو ہے عبادت کی طرف جڑ جائیں. فرمائیے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جناب رضوان جعفر صاحب, آپ کا بہت ممنون کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. آپ نے جو بات فرمائی کہ شب معراج یہ وہ برکت والی رات ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید میں رب نے فرمایا, اور جب بات کی نا تو رب نے اپنے پاکی سے بات کی. اور ہم بھی آج پاک ہونے صفائی کی بات کریں تو رب تعالیٰ نے بھی سفر معراج کی جب بات کی فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا یعنی رات کے ایک قلیل پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, تاکہ وہاں کی برکتیں اور جو وہاں کی نشانیاں اللہ دکھائے, کیونکہ وہ دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی, یعنی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے ہے. جو قلیل وقت میں یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کئی مہینے کا سفر ہے, اللہ نے قلیل وقت میں اپنے پیارے نبی کو یہ سفر کرایا اور اپنا دیدار کرایا اور ایک نماز کا تحفہ عطا فرمایا. یہ جو آج کی جو رات ہے, میں پھر وہی بات کہوں گا, اس کا مقصد محور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک تحفہ دینا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کرانا تھا. تو آج کی رات ہم بھی کوشش کریں کہ جب رب تعالیٰ نے وہاں پر ایک تحفہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم آج پھر ایک تحفہ مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمارے پر جو وبا ہے اس کو بچا. اس کی میں تھوڑی سی اگر آپ کہیں تو اس سے بیان کروں گا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں بڑی, ان کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے. نماز عشاء آپ علیہ السلام نے مقدم یعنی خانہ کعبہ میں پڑھی, اس کے بعد آپ وہاں موجود تھے اور وہاں آرام فرما رہے تھے. تو ہوا یہ کہ اللہ کا حکم آیا حضرت جبریل امین کو, یہ جبریل امین میرے پیارے رسول کو یعنی کہ میرے دربار پر لے کر آؤ. اب حضور کے پاس وہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بذات چومتے ہیں, حضور کی آنکھیں کھلتے ہیں اور حکم آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در پہ بلایا ہے. پھر ایک سواری سے ہم براق کا نام دیتے ہیں, اور جو بجلی یعنی برق کی جمع ہے, جس کا حلیہ یہی تھا کہ جس سے مثال طور پہ کہ جیسے ایک آپ دیکھیں کہ جو آپ خچر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں, اور اس کے پر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پہلا پڑتا تھا. تو اللہ نے وہ میرے نبی کے لیے علیہ السلام کے لیے سواری مہیا کی. آپ علیہ السلام اس پیارے مسجد الحرام یعنی مکہ المکرمہ کے شہر سے جب نکلتے ہیں تو پھر بیت المقدس جب پہنچتے ہیں تو کئی نشانیاں ہیں. خاص طور پہ بیت المقدس میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں تمام انبیاء موجود ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں. آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء ہیں, اور صرف استقبال ہی نہیں کر رہے بلکہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر ان کی امامت بھی کرائی, یعنی حضور امام بنے اور تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے. تو کسی شاعر نے کیا کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں, ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لام مقاہ پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ان کو معراج کی شب حق نے کہا
یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب مجھ کو تمہاری قسم، اس سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں. یعنی حضور علیہ السلام کے پیارے انبیاء السلام ساتھ موجود ہیں. امامت کا شرف، یعنی دیکھا جائے تو ظاہری طور پر آخری نبی ہیں، لیکن امامت کا منصب آپ کے اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر حدیث پاک کے مطابق کہ حضور کا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، پھر دوسرے آسمان ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کے 7 آسمان پار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے نظارے دکھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی جو آج کے دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے بتانے کی. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر ماشاءاللہ ایک بڑے اچھی شخصیت بیٹھی ہے اور آپ دونوں حضرات کہ جو ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہیں. تو سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ایک شخص، دوزخ کا حضور نے جب نظارہ کیا تو ایک شخص کے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ ہے اور اپنے وہ انگارے کو پلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انگارہ پھر دوسری جانب سے نکلتا ہے. تو یہ عذاب اسے دیا جا رہا تھا. تو حضرت جبریل امی سے فرمایا میرے آقا نے کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اور ایسا عذاب کہ پورا جسم کے اندر وہ آنکھ کا انگارہ جاتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم اور مظلوم کے نام پر مال جمع کرتے تھے اور ان کا خزانہ کرتے تھے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو حق جو جن کا ہے ان تک پہنچایا جائے. میں ایک پیغام دوں گا، بے شک آپ کے پاس بہت ایڈ آ رہے ہیں، آپ کے پاس بہت چیز، اور ماشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ماشاءاللہ دیانتدار ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو نیچے کے لوگ ہیں یہ دیکھے جائے کہ کیا یہ حق یتیم تک پہنچ رہا ہے، کیا آج جو مزدور جس کے گھر میں آپ کفالت کرنی چاہیے اس تک پہنچ رہا ہے، یا پھر وزیر اعظم کے جو منسٹر کے جو گارڈ ہیں ان کے گھر تک پہنچ رہا ہے. یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس وقت تو ایک بہت بڑا امتحان ہے پوری قوم کے اوپر. یہ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے رسول بتا دیں کہ تم اپنے آپ کو کردار رکھیں، اگر تم نے ان کا مال کھایا تو عذاب یہ ملنا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے رسول نے دیکھے جو اپنی زبانوں کو کاٹ رہے تھے اور پھر اللہ ان کی زبانیں جوڑ رہا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے تھے. آج ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں آ گیا ہے، ہمیں گوسف کرنا، غیبت کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے اور مظلوم کی آہ کو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح کی بہت سارے اللہ کے رسول نے مفتی صاحب ہم چاہیں گے کہ دعا کی جانب بڑھیں اور تمام انسانوں کے لیے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس وقت مشکل کرے، اس وقت مسلمان ہی نہیں پوری دنیا مشکل کے اندر ہے. ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے اس وبا سے جو ہے چھٹکارا عطا فرمائے. میں بالکل دعا کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو آج ہمارے پر وبا آئی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج سے پہلے کشمیر میں جس طرح پیارے نبی کی یہ امت جن کو جبرن جو ہے وہ لاک ڈاؤن، اصل تو لاک ڈاؤن ہوا تھا جی، تو آج اللہ نے دکھایا کہ وہ ایک لاک ڈاؤن تھا، اب تم خود اپنے آپ کو کرو گے. تو ہمیں خود محاسبہ کرنا چاہیے. دنیا پہ اس وقت ایسا لاک ڈاؤن آیا ہے کہ کوئی کہیں جا بھی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں کہ پھر وہ لوگ جو حمایت کر رہے تھے آج ان کو خود بند ہونا پڑ رہا ہے اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں. تو لاک ڈاؤن اسے کہتے ہیں کہ خود نقاب بھی باندھو گے، خود اپنے آپ کو بچاؤ گے. ہاتھ ملانے سے کیا، اپنے گھر میں تم کسی کے سامنے بیٹھنے سے کتراؤ گے کہ یہ وائرس مجھے نہ پھینک جائے. ایک تمہاری حکمتیں، ایک اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار رب العالمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ آج کی جو رات یہ وہ رات ہے جس رات تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یا اللہ اپنے در پہ بلایا، اپنا جلوہ دکھایا اور اس پیاری امت، اس پیارے نبی کے صدقے اس امت کو یا اللہ نماز کا تحفہ دیا. یا اللہ اس رات کی برکت سے، یا اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لرزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، یا اللہ ہم نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، ہمیں یہاں نظر نہیں آئی. یا اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. یا اللہ ہم مظلوم ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے یا اللہ ہم پر سے اس وبا کو یا اللہ ہمیں وبا سے نجات عطا فرما. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، آج کی رات یہ وہ رات ہے جب تو نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا ہے، جب تو نے اللہ تو نے پیارے پیارے انعامات سے نوازا ہے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے میرے مالک ہمیں بتانا نہیں آتا، اے میرے مالک ہمیں تجھے پکارنا نہیں آتا، لیکن تو جانتا ہے نا. یا اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما. ہماری قوم میں یا اللہ وہ ہمت دے، وہ طاقت دے، وہ قوت مدافعت دے کہ وہ اس انجان دشمن سے لڑ سکیں. یا اللہ شاید یا اللہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ
چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے مسلمان قوم ہو یا اللہ چاہے نو مسلم, جہاں تک یہ وبا پھیلی ہے یا اللہ تو سب کا رب ہے, تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے یا اللہ تمام کو شفاء کلی عطا فرما یا اللہ تو اپنی رحمت و نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ مفتی محسن زمان صاحب, ڈاکٹر عمران شاہ صاحب, عنایت اللہ کھانی صاحب. آج کی رات بہت اہم رات, اور اس میں ہم اپنے رب کی جانب جڑ جائیں, توبہ کریں. اور آج رات 12 بجے سے سندھ میں ایک لاک ڈاؤن بھی, اور آج رات 12 بجے سے ہی 23 مارچ بھی شروع ہو رہی ہے, یوم پاکستان کا دن. تو یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے 23 مارچ کا. اس دن بھی جو ہے ہمیں ایک قوم بن کر ایک دوسرے کا احساس کر کے جو ہے آگے بڑھنا ہوگا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.